अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SK व्लॉग्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग सब? आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं परिज़ाद ड्रामे के बारे में। आखिर इस ड्रामे के मकबूल होने की वजह क्या है? हर कोई इस ड्रामे को पसंद कर रहा है। हाँ, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी हर एज का इंसान इस ड्रामे को पसंद कर क्योंकि दोस्तों इस ड्रामे की कहानी बिल्कुल अलग है। इससे पहले इस तरह का ड्रामा पाकिस्तान में नहीं बना। बिल्कुल ही एक मुनफरिद कहानी है और सारी स्टोरी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कि इस ड्रामे में क्या हो चुका है और क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस ड्रामे की कास्ट के बारे में कि इसमें कौन कौन से अदाकार काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों तक हर मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंचता रहे। तो चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं इस ड्रामे की तफसीलात। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस ड्रामे के मेन लीड एक्टर और एक्ट्रेसेस के बारे में। और इसमें सबसे मेन लीड पर हैं अहमद अली अकबर, जो कि परिज़ाद का किरदार निभा रहे हैं। और इन्होंने क्या शानदार एक्टिंग की है कि इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने एक्टिंग की। दूसरे नंबर पर हमारे पास एक्ट्रेस हैं उशना शाह, जो कि इस ड्रामे में नाहिद का किरदार निभा रही हैं। और इनका इसमें क्या रोल है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इसके बाद दोस्तों सबूर अली हैं, वो इस ड्रामे में बबली का किरदार निभा रही हैं। और अहमद ताहा गनी हैं, जो कि माजिद का किरदार निभा रहे हैं। और यमुना जैदी हैं, जिनकी एंट्री अभी नहीं हुई, जिनका नाम बताया जा रहा RJ एनी होगा इस ड्रामे में। इसके अलावा इस ड्रामे में है नुमान एजाज, जिनका ड्रामे में नाम है बहरोज़ करीम। उर्वा हुसैन है, जिनका ड्रामे में नाम है लैला सबा। और मशल ख़ान है, जिनका ड्रामे में नाम है लुबना। तो चलें जी, बात हो गई कास्ट के बारे में। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। और ड्रामे के जो डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये ड्रामा लिखा है, उनका नाम है हाशिम नदीम। और जो इस ड्रामे की प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने प्रोडक्शन की है, उनका नाम है मोमिना दुरैद। और दोस्तों ये परिज़ाद ड्रामा नावल बेस्ड ड्रामा है और ये एक रोमानवी कहानी है। परिज़ाद एक बदसूरत तरीन चेहरे वाला शख्स, लेकिन दिल का अच्छा शख्स दिखाया गया है इस ड्रामे में। वो एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है और उसको इस ड्रामे में एक दिल फेंक सा इंसान और हुसन परस्त लेकिन दिल का एक अच्छा इंसान दिखाया गया है, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता सिर्फ़ उसकी सूरत की वजह से। क्योंकि दोस्तों परिज़ाद को इस ड्रामे में एक रोमानवी किरदार दिखाया गया है, जो कि एक दिल फेंक किस्म का इंसान दिखाया गया है। और परिज़ाद हर वक्त मतलब मोहब्बत की तलाश में रहता है, क्योंकि उससे कोई अच्छा सलूक नहीं करता उसकी क्योंकि वो खूबसूरत नहीं है और उसकी शक्ल खूबसूरत नहीं है, इसलिए वो लोगों से मोहब्बत चाहता है, लेकिन उससे कोई भी मोहब्बत नहीं करता। तो हमेशा वो लोगों की मोहब्बत पाने में नाकाम रहता है, सिर्फ़ अपनी सूरत की वजह से। वो अपने से जुड़े लोगों के साथ अच्छा सलूक करता है, लेकिन कोई भी उसको अच्छा नहीं समझता। और जो उसके भाई हैं, जो उसकी भाभियां हैं, वो भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, उसको एक बहुत ही हकीर सा इंसान समझते हैं। यहाँ तक कि जब परिज़ाद पैदा होता है तो उसकी माँ उसका नाम रखती है परिज़ाद, और उसका जो बाप होता है, बाप सलीम मिराज, इसमें उन्होंने बाप का किरदार निभाया है, वो भी परिज़ाद की माँ को कहता है कि तुमने इसका कैसा नाम रख दिया परिज़ाद, इसकी सूरत तो देखो, ये नाम है इस पर, ये नाम इसका रखने वाला है। दोस्तों सिर्फ परिज़ाद की बहन उससे प्यार करती है, दिल से उससे बहुत प्यार करती है। और परिज़ाद भी अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता है। जहाँ परिज़ाद को इस ड्रामे में बहुत दिल फेंक से किस्म का इंसान दिखाया गया, वहाँ पर इसको एक बहुत ज़हीन इंसान भी दिखाया गया है। तो इस ड्रामा में पहली मोहब्बत परिज़ाद नाहिद से करता है, जो कि बज़ाहिर एक बहुत ही इंतहाई शरीफ लड़की दिखाई गई है, लेकिन वो भी सिर्फ़ परिज़ाद का इस्तेमाल करती है और उसको धोखा देती है। नाहिद और उसके घर वालों को भी इस्लामी दिखाया गया है और परिज़ाद एक लायक और शरीफ इंसान होता है। इस वजह से उसका जो बाप होता है नाहिद का, वो परिज़ाद को कहता है कि तुम नाहिद को घर आकर पढ़ा दिया करो। तो परिज़ाद उसको घर पढ़ाने जाया करता है और परिज़ाद को नाहिद अच्छी भी लगती होती है।
دوستوں اس میں ایک کردار دکھایا گیا ہے شوکی بھائی کا، جو کہ بظاہر ایک گنڈے ٹائپ کا انسان دکھایا گیا، لیکن وہ دل کا اچھا ہے۔ اس ڈرامے میں ایک بات انہوں نے یہ دکھائی ہے کہ انسان کی جو بظاہری شخصیت ہوتی ہے اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے، کون انسان اندر سے کیا ہے اس بارے میں معلوم کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو اب بظاہر شوکی بھائی جو ہے وہ ایک گنڈا ٹائپ کا انسان ہے، لیکن وہ اندر سے دل کا اچھا ہے۔ وہ ناہید کو پسند کرتا ہے وہ بھی، اور وہ جو ہے پریزاد سے ایک لیٹر لکھواتا ہے ناہید کے لیے، لیکن پریزاد کو نہیں بتاتا کہ وہ یہ لیٹر کس لیے لکھوا رہا ہے۔ پھر شوکی بھائی ایک رات ناہید کو وہ لیٹر دینے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے، چھت پہ۔ چھت پر ناہید ہوتی ہے، لیکن ناہید کے ساتھ چھت پر کوئی اور بھی ہوتا ہے۔ ناہید شور ڈالتی ہے اور جس پہ شوکی بھائی جو ہوتا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ ہینڈ رائٹنگ پریزاد کی ہوتی ہے تو پریزاد پھنس جاتا ہے، جس پر ناہید کا باپ پریزاد کے گھر جاتا ہے اور کافی اس کو ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اس کو تھپڑ بھی مارتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم قصوروار ہو، تم نے یہ حرکت کی ہے۔ ابھی کہ پریزاد نے یہ حرکت نہیں کی ہوتی، پھر بھی اس کا تماشا بنایا جاتا ہے، لیکن پریزاد ایک شریف انسان دکھایا گیا ہے، دل کا اچھا دکھایا گیا ہے، تو وہ ناہید کی عزت کی خاطر چپ رہتا ہے اور الزام اپنے سر لے لیتا ہے۔ لیکن شوکی کو اس بات کا کافی ریگریٹ ہوتا ہے کہ پریزاد نے تو کچھ کیا بھی نہیں ہے اور اس پہ الزام لگ گیا، اور اس کے گھر والوں کی اتنی ذلت کی ہے ناہید کے گھر والوں نے۔ اور شوکی کہتا ہے کہ تم مانو یا نہ مانو، ناہید کے ساتھ اس وقت چھت پر کوئی اور بھی تھا، لیکن پریزاد اس بات پر یقین نہیں کرتا۔ پھر پریزاد کو خود ہوتا ہے، وہ ناہید کے پیچھے جاتا ہے، ناہید کا پیچھا کرتا ہے، اور وہاں پر وہ جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ناہید وہاں پر ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی ایک لڑکے سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور لڑکا وہ ہوتا ہے جو محلے میں بہت ایک نیک اور پرہیزگار بنا پھر رہا ہوتا ہے، جس کا نام ہوتا ہے ماجد اور ناہید ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوتے ہیں۔ جب پریزاد یہ دیکھتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ ماجد بھائی یہاں پر کیا کر رہے ہیں، تو پھر جس پر ناہید اس کو کہتی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، یہ الزام تم اپنے سر لے لو اور چپ رہو۔ تو دوستو اس طرح پریزاد کا اس ڈرامے میں پہلی بار دل ٹوٹتا ہے، اور پریزاد ناہید کی عزت کی خاطر چپ رہتا ہے، اور ناہید اور ماجد کی شادی ہو جاتی ہے، اور پریزاد کی بہن جو ہوتی ہے وہ بھی ماجد کو پسند کرتی ہوتی ہے، لیکن اس کی بھابھیاں پریزاد کی وہ ایک بوڑھے سے انسان کے ساتھ پریزاد کی بہن کی شادی کر دیتی ہیں۔ خیر دونوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اور ناہید جو ہوتی ہے وہ اور ماجد شادی کے بعد کراچی شفٹ ہو جاتے ہیں۔ جب پریزاد کو ماجد اور ناہید کی اصلیت پتہ چلتی ہے تو وہ کافی دل برداشتہ ہوتا ہے، اور وہ خودکشی کرنے کے لیے ٹرین اسٹیشن پر چلا جاتا ہے، جہاں پر اس کو ایک لڑکا ملتا ہے جو اس کا دوست بن جاتا ہے، جس کا اس ڈرامے میں نام ہے ناساز۔ عدیل افضل نے اس ڈرامے میں پریزاد کے دوست اور ناساز کا کردار ادا کیا ہے، کافی اچھا اور اسٹرانگ کردار تھا، جس نے پریزاد کو دوبارہ زندگی کی طرف لانے میں کافی مدد کی۔ پھر وہ دونوں کافی ان دونوں کی دوستی ہو گئی، اور اس دوست کے ذریعے پھر پریزاد صبور علی سے ملے گا، جو کہ اس ڈرامے میں ببلی بدماش کا کریکٹر نبھا رہی ہیں، جن کا کریکٹر بہت ہی ایک زبردست اور فنی کریکٹر ہے۔ لیکن جو ببلی ہے وہ بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ جس طرح زندگی گزارنا چاہتی ہے ویسے وہ گزار نہیں سکتی، اور ببلی کے گھر والے کافی پریشان ہیں اس کی شادی کو لے کر، لیکن وہ شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ لڑکا بن کر رہتی ہے، جس پر پریزاد کا دوست اس کو کہتا ہے کہ کیوں نہ تم اس سے ببلی سے شادی کر لو، کیونکہ دوسری طرف جو پریزاد کی بہن ہے وہ کافی مشکل میں ہے، اس کے شوہر کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا اور اس پہ الزام لگ گیا تھا اپنے اسٹور پر غلط چیزیں بیچنے کا، تو جس پر اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، اور اس کا سارا کاروبار جو ہے وہ بند ہو گیا تھا۔ پریزاد کا دوست ناساز پریزاد کو مشورہ دیتا ہے کہ تم اس کے ساتھ ببلی کے ساتھ شادی کر لو، تمہیں پیسے بھی مل جائیں گے اور تم اپنی بہن کی ضرورت بھی پوری کر سکو گے۔ تو کیونکہ جو پریزاد ہے وہ ایک دل پھینک قسم کا انسان ہے، تو وہ ببلی کو بھی دل ہی دل میں پسند کرنے لگ جاتا ہے، تو وہ اور ببلی ایک دوسرے سے ڈیل کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے تم جیسے زندگی گزارنا چاہتی ہو گزار لو، تو پریزاد اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور ببلی بھی کہتی ہے ٹھیک ہے میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جس صبح ان کا نکاح ہونا ہوتا ہے اسی رات ببلی گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ ببلی بھی گھر سے بھاگ کر کراچی گئی ہے۔ تو دوستو سب کریکٹر جا کر کراچی میں اکٹھے ہو رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کریکٹر ان کی انٹری اس ڈرامہ میں دوبارہ واپس ضرور ہوگی۔ تو
تو دوستوں اس ڈرامہ میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ پریزاد طرح طرح کے لوگوں سے مل رہا ہے۔ ڈرامے کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ ڈرامہ کسی جگہ پر بھی آ کر رکا نہیں۔ یہ اس ڈرامے کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک قسط کے بعد کوئی ایسا سین آیا جس میں آپ بور ہو گئے، نہیں، ایک کے بعد ایک پوائنٹ ایسا پاورفل ہے جس کو دیکھ کر جو آڈینس ہے وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ رہی۔ ملک میں بھی، ملک سے باہر بھی ایک بہت ہی شاندار قسم کا ڈرامہ بنایا گیا ہے، اس کو لکھا گیا ہے، اس کو پروڈکشن بہت ہی کمال قسم کی ہے، یعنی اس ڈرامے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ ایکٹرز کی ایکٹنگ بہت زبردست ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے آپ لوگوں نے کامنٹ باکس میں مجھے لازمی بتانا ہے۔ تو دوستوں پھر جو پریزاد ہوتا ہے وہ ایک بار پھر دل برداشتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ببلی بھی اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اس کو دھوکہ دے دیتی ہے، کیونکہ پریزاد کو اس ڈرامے میں ایک ٹیلنٹڈ اور ذہین انسان دکھایا گیا ہے جو کہ شعر و شاعری کرتا ہے، ایک اعلیٰ پائے کی شعر و شاعری کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ایک بڑی یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر ایڈمیشن ملا ہے، جہاں پر اس کی زندگی میں آئیں گی مشل خان جو کہ لبنہ کا کردار نبھا رہی ہیں۔ لبنہ کو بھی اس ڈرامے میں ایک اچھے دل کا انسان دکھایا گیا ہے، اور جو لبنہ ہے اور پریزاد، ان دونوں کی دوستی پریزاد کی شاعری کی وجہ سے ہوگی، اور کافی اچھی دوستی دونوں کے بیچ میں ہو جائے گی۔ پریزاد کی شاعری کی وجہ سے لبنہ ایک جو ڈرامہ وہ بنا رہی ہوتی ہیں اس میں وہ پریزاد کی شاعری کی وجہ سے وہ جیت جائیں گی اور ان کی دوستی اور گہری ہو جائے گی۔ پھر اسی کمپٹیشن جیتنے کی خوشی میں لبنہ جو ہے وہ ایک پارٹی تھرو کرے گی اپنے گھر، جہاں پر وہ پریزاد کو بھی انوائٹ کرے گی، اور پریزاد وہاں پر جائے گا۔ وہاں پر اس کی ملاقات ہوگی ایک پارٹی میں آئے ہوئے شخص سے جس کا نام عمر ہوتا ہے، اور وہ جو لبنہ کی ماں ہوتی ہے اس کا مہمان ہوتا ہے، اور وہ بھی لبنہ کو پسند کرتا ہوتا ہے، اور اس کو شاعری کا شوق ہوتا ہے لیکن اس کو شاعری آتی نہیں۔ تو جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ پریزاد شاعری کرتا ہے اور لبنہ پریزاد کی وجہ سے کمپٹیشن جیتی ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تم مطلب اگر تم نے کبھی اپنی شاعری بیچنی ہوئی تو میرے پاس آنا وہاں پر۔ تو پریزاد اس کو صاف صاف انکار کر دیتا ہے، لیکن دوسری طرف جو پریزاد کی بہن ہے وہ کافی مشکلات میں ہے، کیونکہ اس کے شوہر کا کاروبار ختم ہو گیا، اس کے سسرال والے اس کو تانے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اپنے گھر جاؤ، وہاں سے جا کر اپنا حصہ لے کر آؤ، جس کی وجہ سے پریزاد کی بہن کافی پریشان ہے، اور پریزاد بھی اپنی بہن کی وجہ سے کافی پریشان ہے۔ تو جی اگلے سینز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو لبنہ ہوتی ہے وہ یونیورسٹی نہیں آ رہی ہوتی، اور پریزاد اس وجہ سے پریشان ہو کر اس کے گھر جاتا ہے کہ پتہ کرنے کے لبنہ کے یونیورسٹی نہ آنے کی کیا وجہ ہے۔ وہاں پر اس کی ملاقات اس کی ماں سے ہوتی ہے، جو کہ اس کو کہتی ہے کہ تم لبنہ کو پسند کرتے ہو، جس پر پریزاد کافی حیران ہوتا ہے، اور لبنہ کی ماں پریزاد کو بتاتی ہے کہ اس کی شادی کر رہی ہوں میں، اور وہ شادی اسی شخص سے کر رہی ہوتی ہے جو پارٹی میں پریزاد کو ملا ہوتا ہے، عمر نامی شخص، جو پریزاد سے اس کی شاعری خریدنے کی بات بھی کرتا ہے۔ اتنے میں پریزاد کی اور لبنہ کی ملاقات ہوتی ہے، اور لبنہ اس کو بتاتی ہے کہ میری شادی ہے، جس پر پریزاد لبنہ کو کہتا ہے کہ تم تو اتنی اچھی لڑکی ہو تو تم اس شخص سے کیوں شادی کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کیونکہ اس نے میری قیمت لگائی ہے زیادہ، 10 کروڑ، کوئی بھی میری قیمت اگر اس سے بھی زیادہ لگائے گا تو میری ماں میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے گی، جس پر پریزاد یہ سن کر کافی حیران ہوتا ہے۔ ایک بار پھر سے پریزاد کے ہوش اڑ جاتے ہیں اس حقیقت کو جان کر۔ تو پھر جو لبنہ ہوتی ہے وہ پریزاد کو کہتی ہے کہ تم بہت اچھے انسان ہو، لیکن تمہارے اندر کی خوبصورتی کو کوئی نہیں پہچانتا، سب تمہاری ظاہری جو شخصیت ہے، جو صورت ہے، اسی کو بس دیکھتے ہیں۔ پھر پریزاد لبنہ کو دعائیں دیتا ہے اور اٹھ کے جانے لگتا ہے راستے میں۔ لبنہ کی ماں پریزاد کو روکتی ہے اور اس کو زندگی کے وہ سبق دیتی ہے جو کہ پریزاد کے ذہن پر اور دل پر اس کی باتیں کافی اثر کرتی ہیں۔ وہاں پر لبنہ کی ماں پریزاد کو یہ کہتی ہے کہ تم پیسہ کماؤ گے تو تمہارے رشتے ہر کوئی تمہارے آس پاس ہوگا، ظاہری خوبصورتی اور چہرے سے کچھ نہیں ہوتا، جس انسان کی جیب میں پیسے ہیں دنیا اسی کی ہے۔ کیونکہ پریزاد ایک کے بعد ایک انسان کو کھوتے کھوتے اس کا جو پیشنس، اس کا ضبط جو ہے وہ ٹوٹتا جا رہا ہے، اور پریزاد کو اب یہ لگنے لگ گیا ہے کہ واقعی دنیا میں اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے پیسہ کمانا پڑے گا۔ دوسری طرف پریزاد کی بہن کافی مشکل حالات میں گزارا کر رہی ہے اپنے سسرال میں،
اور اس پر پریزاد پریشان ہو کر اپنی جو شاعری ہے، اپنا ٹیلنٹ وہ بیچ دیتا ہے لبنہ کے ہسبینڈ کے ہاتھوں، کیونکہ لبنہ کی ماں کی باتیں پریزاد کے ذہن پر کافی اثر کرتی ہیں، جس پر اب اس نے پیسہ کمانے کا سوچ لیا ہے اور اس نے اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دی ہے اور وہ پیسے کمانے کے لیے ایک شاپ پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ویلڈنگ کی شاپ پر وہ کام کرتا ہے، جہاں پر اس کے استاد کا نام کلو استاد ہوتا ہے۔ وہ ایک اچھا انسان دکھایا گیا، کیونکہ دوستوں پریزاد دل کا اچھا انسان ہے تو اس کی زندگی میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں، لیکن جن لوگوں سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس کو یا تو چھوڑ جاتے ہیں یا پھر اس کو دھوکہ دے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پریزاد جو اس کا استاد ہوتا ہے کلو استاد، اس کو کہتا ہے کہ میں پیسے کمانا چاہتا ہوں، جس پر جو کلو استاد ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہاں رہ کر تم اس ورک شاپ پر تو اتنے پیسے نہیں کما سکتے، ہاں میں تمہیں، میرا ایک شاگرد ہے جس کا نام جانو ہے، اس کے پاس بھیج دیتا ہے پریزاد کو۔ کلو استاد پریزاد سے یہ کہتا ہے کہ جانو وہاں ایک بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے، تم وہاں پر کام کرنا، پیسے کمانا اور دبئی چلے جانا۔ تو دوستوں دوسری طرف پریزاد اپنی بہن کی پرابلم سولو کر کے، اپنی شاعری بیچ کر لبنہ کے ہسبینڈ کو اس کے معاملات سیٹل کر پریزاد کراچی چلا جاتا ہے۔ اب پریزاد جس کے پاس کراچی آیا ہے، جس کا نام ہے جانو، وہ اس کو اپنی کمپنی میں لے کر جائے گا نوکری کے سلسلے میں، جہاں پر پریزاد کی ملاقات ہوگی نعمان اعجاز سے، جو کہ اس ڈرامے میں بہروز کریم کا کردار نبھا رہے ہیں، اور عروہ حسین اس ڈرامے میں لیلا صبا کا کردار نبھا رہی ہیں اور وہ بہروز کریم کی وائف ہیں۔ بہروز کریم کو اس ڈرامے میں کافی اچھے دل کا انسان بھی دکھایا گیا، لیکن وہاں دوسری طرف بہت خطرناک انسان بھی دکھایا گیا ہے، یعنی یہ دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں تو وہ ان کو عبرتناک موت دیتا ہے۔ خیر یہاں پر ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوگا، جو کمپنی کا مینیجر ہوگا وہ کمپنی کی گاڑیاں لوڈ کر دوسرے راستے سے نکال رہا ہوگا، جس پر پریزاد کو تشویش ہوگی اور وہ اپنے مینیجر کی شکایت ڈائریکٹ بہروز کریم سے لگا دے گا، جس پر بہروز کریم دیکھے گا کہ پریزاد جو ہے وہ ایماندار ہے اور نڈر شخص ہے۔ اس پر پریزاد کو بہروز کریم اپنے پاس ملنے کے لیے بلائے گا۔ پریزاد جائے گا بہروز کریم سے ملنے، تو دوستوں یہاں کیا زبردست پروڈکشن دکھائی گئی ہے، بہت ہی شاندار، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی فلم کا سین ہے، بہت ہی زبردست جو پروڈکشن ہے وہ کی گئی ہے مومنہ درید کی طرف سے۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ جتنی خوبصورت اس ڈرامے کی کہانی ہے، اس پر فلم بننی چاہیے تھی، لیکن 3 گھنٹے کی فلم میں اتنی چیزیں دکھانا ممکن نہ ہوتا، اس لیے اس کا ڈرامہ بنایا گیا ہے، تاکہ اس میں جو رائٹر جو چیزیں کہنا چاہ رہا ہے وہ کھل کر بیان کر سکے، اور جو ایپیسوڈز ہیں ڈرامے کی اس میں ایک ایک کر کے ہر چیز کو، ہر پوائنٹ کو کلیئرلی دکھایا جا سکے۔ خیر اب جو بہروز کریم ہے وہ پریزاد کو اپوائنٹ کر لے گا اپنی وائف لیلا صبا کے لیے باڈی گارڈ کے طور پر، کیونکہ بہروز کریم کو ایک انڈر ورلڈ کا ڈان دکھایا گیا اس ڈرامے میں، اور وہ اپنی وائف سے بے انتہا پیار کرتا ہے، اس لیے جو پریزاد ہے وہ اس کو ایماندار بھی لگا اور نڈر بھی لگا۔ اب بہروز کریم نے پریزاد کو لیلا صبا کا باڈی گارڈ ہائر کر لیا ہے، کیونکہ بہروز کریم لیلا صبا کو گھر سے باہر اکیلے نہیں جانے دیتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے کافی دشمن ہیں تو تم نے گھر سے باہر اکیلے نہیں جانا، لیکن جو لیلا صبا ہے وہ گھر سے باہر اکیلے جانا چاہتی ہے اپنے دوستوں سے، وہ کہتی ہے کہ میں اکیلے میں ملنا چاہتی ہوں، لیکن بہروز کریم اس کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ خیر اب لیلا صبا جہاں پر بھی جائے گی پریزاد اس کے ساتھ ہوگا، جو کہ لیلا صبا کو ہرگز یہ چیز گوارا نہیں ہوگی کہ پریزاد اس کے ساتھ ہر جگہ پر جائے۔ تو دوستو ایک بار پھر پریزاد جو ہے وہ اپنے سادے پن کی وجہ سے ایک بار پھر دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ جو لیلا صبا ہے وہ اپنے دوستوں سے ملنے نہیں جاتی، اس نے کوئی اپنا بوائے فرینڈ رکھا ہوا ہے، وہ اس سے ملنے جاتی ہے، لیکن وہ پریزاد کو اپنے باتوں میں لے آتی ہے اور پریزاد کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہتی ہوں، بہروز کریم مجھے ان سے ملنے نہیں دیتے، تم مجھے ان سے ملوا دو، اس کے علاوہ میں تم سے کچھ نہیں مانگا۔ خیر پریزاد اس کو اس کے رشتہ داروں سے ملوانے لے جاتا ہے، لیکن پریزاد کو حقیقت نہیں معلوم،
اور وہ لیلا صبا کو بھی منع کرتا رہتا ہے کہ میڈم آپ جو بہروز کریم صاحب ہیں ان کو دھوکہ نہ دیں، کیونکہ میں بھی ان کو دھوکہ دے کے ان سے سچ نہ بول کے گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ لیکن پریزاد جو ہے وہ بہروز کریم کو کوئی دھوکہ نہیں دے رہا، وہ صرف گلٹی اس لیے ہے کیونکہ اس نے بہروز کریم سے جھوٹ بولا ہے اور لیلا صبا کے جو اس کا پلان ہے اس میں اس کا ساتھ دیا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ وہ وہاں اپنے رشتہ داروں سے ملنے نہیں، کسی لڑکے سے ملنے جاتی ہے۔ تو اب بہروز کریم لیلا صبا کو یہ بتاتا ہے کہ وہ کسی بزنس میٹنگ پر ساؤتھ افریقہ جا رہا ہے، تو جس پر لیلا صبا ایک بار پھر سے پریزاد کو مینیپولیٹ کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم مجھے ایک آخری بار میرے رشتہ داروں سے ملوا دو، اس کے بعد میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ بہروز کریم 2 سے 3 دن کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں، تو اس کے بعد میں خود بھی کبھی اپنے رشتہ داروں سے ملنے نہیں جاؤں گی، جس پر پریزاد مان جاتا ہے اور وہ اس کو لے جاتا ہے ملوانے۔ اب وہ ملوا کے وہاں سے واپس آ ہی رہے ہوتے ہیں، تو اتنے میں کار پارکنگ میں جو بہروز کریم ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ لیلا صبا اور پریزاد کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے، جس پر بہروز کریم پریزاد کو کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا، اور پریزاد کچھ نہیں کہتا، اس پر چپ رہتا ہے۔ اس پر لیلا صبا کافی ہوشیاری دکھاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جو سب کچھ کیا ہے پریزاد نے کیا ہے، یہ مجھے تمہارے خلاف بھی بھڑکا رہا تھا، لیکن بہروز کریم سب جانتا تھا حقیقت، وہ لیلا صبا کے منہ سے سننا چاہتا تھا اور اس کو پتہ چل چکا تھا کہ لیلا صبا اس کو دھوکہ دے رہی ہے، لیکن بہروز کریم لیلا صبا سے بہت محبت کرتا ہوتا ہے، لیکن بہروز کریم اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے کو معاف نہیں کرتا۔ حقیقت تو وہ جانتا ہوتا ہے، تو وہ لیلا صبا اور جو جس لڑکے سے وہ ملنے جاتی ہوتی ہے وہ وہیں اس کو ان دونوں کو ختم کر دیتا ہے اور پریزاد کو کسی دوسری جگہ پر منتقل کر دیتا ہے اور پریزاد کی جان جو ہے وہ بخش دیتا ہے۔ دوسری طرف جو پولیس ہے وہ لیلا صبا جس لڑکے سے ملتی ہوتی ہے وہ کسی بہت بڑے منسٹر کا بیوروکریٹ کا بیٹا ہوتا ہے، جس کی لاش کو جس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں پولیس۔ اب تو پولیس جو ہے وہ بہروز کریم تک پہنچ جائے گی اور پریزاد تک بھی شاید، اور اب بہروز کریم نے پریزاد کو اپنے کسی پرانے وفادار کے پاس بھیج دیا ہے تاکہ پریزاد جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے اس جگہ سے روپوش ہو جائے۔ تو وہاں جب پریزاد جاتا ہے بہروز کریم کے خاص بندے کے پاس، تو وہاں پر اس کی ملاقات ہوتی ہے ببلی سے۔ تو دوستو ببلی کی دوبارہ انٹری ہو چکی ہے ڈرامہ میں، بہت ہی مزیدار انٹری ہوئی دوبارہ۔ ببلی کا کریکٹر کافی پسند کیا جا رہا ہے اور صبور علی نے اس میں ایکٹنگ بھی بہت ہی اچھی اور بہت شاندار ایکٹنگ کی ہے اور اس کردار کو انہوں نے بخوبی نبھایا ہے۔ تو یہاں پر ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، وہ پھر دونوں ایک دوسرے کو اپنی کہانی بتاتے ہیں کہ جب ببلی اپنا گھر چھوڑ کر آئی تو اس کے ساتھ کیا ہوا اور پریزاد یہاں تک کیسے پہنچا۔ یہ تو آپ لوگ اپنی ریسنٹ جو آن ایئر ہوئی ہے ایپیسوڈ اس میں آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ تو دوستو اس میں اب جو اگلی انٹری ہے وہ ہوگی یمنا زیدی کی، جو کہ اس ڈرامے میں ان کا نام ہوگا آر جے اینی، یہ ایکسپیکٹڈ نام ہے۔ اس میں دوستو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو یمنا زیدی ہیں وہ نابینا ہوں گی اور ان کو مطلب نظر نہیں آتا ہوگا، کیونکہ دکھایا یہ گیا ہے کہ یمنا زیدی کی آنکھیں بند دکھائی گئی ہیں اور وہ ایک مجسمہ بنا رہی ہیں جو کہ پریزاد کا مجسمہ ہے۔ تو دوستو اس میں دکھایا یہ جائے گا کہ پریزاد جو ہے اس کی شخصیت کو آنکھوں سے دیکھنے والے لوگ اس کی شخصیت کو پہچان نہیں سکے، لیکن جو یمنا زیدی ہیں وہ اس کی خوبصورتی ہے، اس کی شخصیت کی خوبصورتی ہے، وہ اس کو پہچانیں گی اور پریزاد کو یمنا زیدی میں اپنی محبت مل جائے گی۔ دوستو ڈرامہ آگے کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کہ آگے پریزاد کی زندگی کیا بدل جائے گی، وہ امیر ہو جائے گا یا پھر وہ اسی طرح غریب رہے گا، کیونکہ اب اس کی خواہش ہے کہ وہ ایک امیر اور کامیاب انسان بن جائے۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پریزاد کس طرح سے امیر ہوگا؟ کیا بہروز کریم جو ہے وہ اپنی جائیداد اپنی دولت پریزاد کو دے دے گا، یا پریزاد کا انجام کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کو ایک بہت ہی اچھا اور نرم دل انسان دکھایا گیا ہے جس نے ہر کسی کے ساتھ نیکی ہی کی ہے، بھلائی کی ہے، لیکن بدلے میں اس کو اتنا اچھا رسپانس نہیں ملا۔ کیا ہوگا پریزاد کا انجام؟ کیا پریزاد مارا جائے گا یا پھر پریزاد امیر ہو جائے گا؟
آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اور دوستو یہ ڈرامہ ایک بالکل ہٹ کے سٹوری ہے۔ ہمارے پاکستان میں جیسے ڈرامے آج کل بن رہے ہیں، سیاست دکھائی جاتی ہے گھریلو جھگڑوں میں، اور ساس بہو کے جھگڑے، اس طرح کی بس سٹوریز ہیں۔ یہاں تو پھر لو سٹوری بیسڈ ڈرامے بنائے جاتے ہیں، تو اس میں بس یہ دکھایا جاتا ہے اسٹینڈرڈ ڈفرینس، یا تو لڑکا امیر ہوتا ہے یا لڑکی امیر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ڈراموں میں ابھی کچھ بھی دکھایا نہیں جا رہا، لیکن پریزاد ایک ایسا منفرد ڈرامہ ہے جو اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ ایک پریزاد نے مثال قائم کر دی ہے، اور جو احمد علی اکبر نے اس میں ایکٹنگ کی ہے وہ بہت شاندار ہے۔ اس ڈرامے کے جو کریکٹر ہے پریزاد، اس میں احمد علی اکبر نے جان ڈال دی ہے۔ اس کریکٹر کو، پریزاد کے کریکٹر کو احمد علی اکبر نے اپنی ایکٹنگ سے زندہ کر دیا ہے۔ تو سب اس ڈرامے کو بہت پسند کر رہے ہیں۔ مجھے پرسنلی یہ ڈرامہ بہت پسند ہے۔ اس کا اینڈ کیا ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ میں سب شیئر کروں گی اپنی آنے والی ویڈیو میں۔ آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے، اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے، اور میرے چینل کو سپورٹ کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے۔ ملوں گی آپ لوگوں کے ساتھ ایک اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔